अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी तहरीक फाइनल कॉल होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत करेगी या मफाहमत, या फिर जैसे पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलने चाहिए। आज पार्लिमानी पार्टी इजलास के एलामिये में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में रखने और मुलाकातों की इजाज़त ना देने की मजम्मत की गई। इमरान खान समेत दीगर असीरान की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का इरादा किया गया, जबकि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए पीटीआई ने आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने अरबाब इख्तियार को खुला चैलेंज दिया कि अगर आप आईनी तरीके से हुकूमत गिराने में कामयाब हो गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, आईनी तरीके से तो आप ये गिरा नहीं सकते, गैर आईनी तरीके से अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, क्योंकि आपकी इतनी औकात रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब का कहना है कि पार्टी में कोई जाती इख्तिलाफ नहीं, हम सब इमरान खान साहब के साथ है। आज के इजलास का मकसद इत्तेहाद का पैगाम देना था। हमारा जाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है, हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। यूनिटी का पैगाम आज के जो इजलास है इससे जाना मकसूद था। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि पीटीआई की जिद्दोजहद अवाम की हुकूक की जंग है, हम जल्द फतह हासिल करेंगे। जंग सियासी जंग नहीं है, ये हुकूक की जंग है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फतह हासिल करेंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब जुनैद अकबर साहब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे दरमियान जितना भी इख्तिलाफ हो, इमरान खान के झंडे तले सब मुत्तहद हैं। खान साहब की क़यादत की नहीं थी, खान साहब की झंडे की नहीं थी, और खान साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे, चाहे हम इख्तिलाफ करें या उससे इत्तेफाक करें, लेकिन खान साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे इंशाअल्लाह ताला अपने इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन खान साहब की काल पे, खान साहब की बात पे इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी इकट्ठे थे, इंशाअल्लाह आइंदा भी इकट्ठे होंगे। शुक्रिया। हुकूमत एहतजाजी तहरीक से निमटेगी या फिर मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाएगा? अगरचे नंबर गेम में हुकूमत काफ़ी मजबूत नजर आती है। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशंस का जायजा लिया जाए तो नून लीग की नशिस्तें 13 के इजाफे के बाद 110 से बढ़कर 123 हो गई। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 4 के इजाफे से 74 और JUI 2 नशिस्तों के इजाफे के बाद 10 पर पहुंच गई है। पंजाब में नून लीग की नशिस्तें 137 से बढ़कर 160, पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 10 से बढ़कर 12 पर पहुंच गई। सिंध की 3 मखसूस नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 नशिस्त मिली है। ताहम सबसे दिलचस्प सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में है, जहां JUI की जनरल नशिस्तें महज 7 हैं, जबकि मखसूस नशिस्तें उनको 10 दी गई हैं। नून लीग 5 जनरल नशिस्तें जीतने के बाद 7 मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही और पीपल्स पार्टी 4 जनरल नशिस्तें जीत कर भी 6 मखसूस नशिस्तें ले उड़ी। हुकूमत अगरचे जोम में है कि मखसूस नशिस्तें लेकर वो मजबूत हो गई, मगर अवाम की निगाहों में इस अदालती फैसले के बाद हुकूमत की गुडविल मजीद गिर गई है। एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई सड़कों पर आने के लिए पड़तोल रही हो, किसान और ताजिर बदहाल होकर एहतजाज की धमकियां दे रहे हों और अशराफिया का बजट आम आवाम का मुंह चिढ़ा रहा हो, तो ऐसे में अवामी हिमायत से कासिर हुकूमत मजीद मजबूत नहीं कमजोर होती है। सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हालात रखते थे। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं आप। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, अब से कुछ देर पहले आप लोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए आपने जिस तरह से कहा कि ये एक सियासी जंग नहीं है, ये हम जंग जो है वो अवाम के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। एक जो बात अब सामने आई है कि 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान साहब का जो पैगाम है कि तहरीक का आगाज़ करना है, और साइमल्टेनियसली जो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असीर रहनुमा है उनका ख़त भी आया है सामने, जिसमें वो मुज़ाकरात और तहरीक को साथ साथ चलाने की बात की जा रही है। सो प्रेफरेंस अब पीटीआई की होगी क्या, और ये किस तरह से होगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि दोनों को साइमल्टेनियसली आप लोग कैसे लेके चलेंगे? नहीं, बिल्कुल कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल जद्दोजहद करेंगे। सियासी जद्दोजहद जो है वो हमारा हक है, हमारा आईनी कानूनी हक है। हम हर गली में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर करिए में जाएंगे, अपनी बात करेंगे, बार एसोसिएशंस में करेंगे, प्रेस क्लब्स में करेंगे, तो ये बात तो चलेगी। और अगर कोई इस दौरान हमसे बात करना चाहता है आइन और कानून के हवाले से, आज़ाद अदलिया के हवाले से, तो वो हम करने को तैयार हैं।
انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں اسیران سے جو لاہور میں کوٹ لکھپت میں ہیں ملاقات کی کوشش کروں گا، اور ان کی بات ضرور عمران خان صاحب تک پہنچے گی، اور ہم بالکل ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ مذاکرات اگر آئین کے لیے ہوں، عدلیہ کے لیے ہوں، جمہوریت کے لیے ہوں، تو ہم ہمیشہ تیار ہیں، لیکن کوئی ڈیل ہم ایسی نہیں کریں گے جس میں یہ کہا جائے کہ اس فریب کو مان لو جو الیکشن کے ساتھ ہوا فروری 2024 میں، اس کو مان لو، اس پہ مٹی ڈالو، آگے بڑھ جاؤ۔ یہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو ہم نے آئین کی جانب واپس کیسے لانا ہے، عدلیہ کو آزاد ہم نے کیسے کرنا ہے۔ یہ مکالمہ ہم پاکستان کی عوام سے بھی کریں گے اور جو کوئی بھی فیصلہ ساز ہے اس سے بھی کریں گے۔ پر سلمان صاحب، مذاکرات کریں گے کس سے؟ مذاکرات آپ حکومت سے کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں، اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ چلیں، وہ چلتا رہتا ہے، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، وقت بدلتا ہے۔ دیکھیں، سیاسی جماعتوں سے بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کیے، تو جو اصل طاقت ہے ہم کہتے ہیں جو آئین اور قانون کے راستے میں کھڑی ہے وہ کرے بات ہم سے کہ آئین اور قانون کی جانب اس ملک کو لانے کے لیے کیا درکار ہے۔ ہم پاکستان کی نمائندہ جماعت ہیں، ہر صوبے میں ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں، پاکستان کو ہم جوڑے ہوئے ہیں، پاکستان میں نظم کی ہم ضمانت ہیں، ہمارے بغیر اس ملک میں انتشار ہے، تو ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں۔ اگر سیاسی جماعتوں کو وہ اپنا ایجنٹ بناتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی بات ہو سکتی ہے۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ بات جو ہے براہ راست ہو، لیکن اگر نہیں ہوتی، کسی اور ذریعے سے وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ بات معنی خیز ہو، صرف وقت کا ضیاع نہ ہو۔ بٹ سلمان صاحب، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور آپ کے پیٹرن ان چیف کی جانب سے جب بھی پروٹیسٹ موومنٹ کی کال دی جاتی ہے تو پھر سائملٹینیسلی مذاکرات کی ایک دم سے گونج جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، عمران خان صاحب کی رہائی تک کی بات کی جاتی ہے، علیمہ خان صاحبہ کی آپ کو اوور دا اسپین آف لاسٹ فیو ویکس آپ کو ان کی گفتگو بھی یاد ہوگی جب وہ کہتی ہیں کہ رہائی کی بات آخر کر کون رہا ہے۔ تو چیئرمین صاحب جب وہ خود کہنا سٹارٹ ہو جائے کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے، جلد رہا ہونے والے، سو ابھی پروٹیسٹ کی بات ہوئی 10 محرم کے بعد جو ہے، اب وہ آپ لوگ نے جہاں پر لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، پھر مفاہمت کی بات اور مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ سو یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ بھی کہتی آئی ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو مزاحمت کے موڈ میں آپ لوگ فلی نظر آئیں گے یا پھر مذاکرات سے معاملات کو حل کرنے کی طرف لے جائیں گے؟ نہیں، دیکھیے، ہم نے تو ایک اصولی بات کی ہے کہ مذاکرات اگر آئین اور قانون کے لیے ہوں تو ہم تیار ہیں۔ اس وقت ہمیں ایسے مذاکرات نظر نہیں آ رہے، ہمیں کوئی خواہش اس نظام میں نظر نہیں آ رہی۔ یہ نظام بربریت پر مبنی ہے، فسطائیت پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس میں اس وقت ہمیں سچائی کے لیے، آئین اور قانون کے لیے کوئی گوشہ نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے ہم بالکل پاکستان کی عوام سے بات کر رہے ہیں، اس کو آپ مزاحمت کا نام دیں، تحریک کا نام دیں، وہ ہم کرتے رہیں گے، لیکن جب کبھی بھی کوئی بات کرنا چاہے گا آئین اور قانون کی، شرافت کی، تو وہ بات ہم ضرور کریں گے۔ اور سلمان صاحب، یہ جو تحریک ہوگی اب اس کو آپ لوگ فائنل کال کا نام دیں گے؟ یہ فائنل کال ہوگی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ مشاورت سے ہوگا۔ خان صاحب نے ایک عمومی لائحہ عمل دیا ہے، ہم کوئی فائنل کال کی اس وقت بات نہیں کر رہے، ہم دانشمندی سے آگے بڑھیں گے، ہم ایک نہج پہ چیزوں کو لے کر آئیں گے جہاں ناممکن ہوگا آئین اور قانون کی نافرمانی کو جاری رکھنا۔ اور سلمان صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب اور آپ لوگ کی جو جماعت کے لیڈران بھی آپ لوگ کی جانب سے جب کہا گیا کہ یہ ڈی سینٹرلائز ہوگا، جو ہماری بھی اسسمنٹ ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد کی طرف نہیں بڑھیں گے، یہ دیگر صوبوں میں، پورے پاکستان میں یہ احتجاج ہو رہیں گے، اسی طرح سے ہوگا یہ؟ دیکھیں، آپ دیکھتے رہیے، بالکل پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا۔ پورے پاکستان میں جب ظلم برپا ہے، پورے پاکستان میں حقوق چھینے گئے ہیں، پورے پاکستان میں الیکشن لوٹے گئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ احتجاج بھی پورے پاکستان میں ہوگا۔ اور سلمان صاحب، یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ چونکہ علیمہ خان صاحبہ کے جو سیاسی رول ہے اس پر بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں، ان کا کوئی سیاسی رول ہے اس وقت؟ نہیں، دیکھیں، وہ ان کے طور پہ اپنی تشویش کا اظہار کرتی ہیں، بہنوں کو جب ملنے دیا جاتا ہے، جو ان سے گفتگو ہوتی ہے وہ اس کا اظہار کرتی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک مکالمہ بالکل ان سے بھی ہمارا رہتا ہے، اور ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ خاندان کو، خاندان کے احساسات کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔
اینڈ ڈو یو فیل سلمان صاحب کے علیمہ صاحبہ، چونکہ ہم نے پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے، جو سیاسی لیڈران ہیں ان کی فیملی نے ان کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ اور موومنٹس جو ہے وہ لیڈ کی ہیں ماضی میں، ہمارے پاس یہ ایگزامپلز موجود ہیں. سو علیمہ خان صاحبہ آپ سمجھتے ہیں شوڈ اسٹیپ فارورڈ اور فیملی کو یہ لیڈ کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں تحریک انصاف کوئی موروثی جماعت نہیں ہے، لیکن ان کی بہنیں موجود ہیں، وہ پہلے بھی ایک رول ادا کرتی آئی ہیں. یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کیا رول ادا کرنا چاہتی ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا رول ادا کرتی ہیں یا نہیں کرتی. لیکن تحریک انصاف اپنے سیاسی معاملات کو خود چلانے کی اہل ہے. بالکل ہماری جو قیادت ہے، اور وہ کوئی ایک دو لوگ نہیں ہیں، وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے سینکڑوں لوگ ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، اور اپنے اپنے علاقے کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کرنا ہے، کیا عمل اٹھانا ہے، وہ اپنے فیصلے خود کریں گے. صاحب آج پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھے تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب، جنہوں نے بڑے جارحانہ انداز میں انہوں نے تو کھلا چیلنج ریاست کو دے دیا، ریاستی اداروں کو دے دیا، باقاعدہ ڈیزگنیشنز کے ساتھ انہوں نے سب کو جو ہے وہ ایک تڑی لگائی ہے، دھمکی دی ہے کہ اگر آئینی طریقے سے وہ اپنی طاقت کا جو ہے استعمال کر کے دیکھ لیں کہ وہ ان کی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہٹا سکتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں گے. اور اوقات اور اس قسم کے الفاظ کا انہوں نے چناؤ کیا. کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کہ جب جہاں پر آپ لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے ایک معاملات کو حل کی طرف بھی اگر لے کے جانا چاہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کی جارحانہ گفتگو سے معاملات کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں، اگرچہ ابھی تو تحریکی آغاز اس کا نہیں ہوا؟ نہیں، دیکھیے اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ دھونس سے، لالچ سے لوگوں کو توڑے کہ ہم فارورڈ بلاک بنوا دیں گے، تمہاری حکومت گرا دیں گے، تو اس کو ہم کیا جواب دیں؟ اگر کوئی اس ملک میں جو سیاست کے اصول ہیں، جو شرافت کے اصول ہیں، جو قانون میں ہے ڈیفیکشن کے حوالے سے ایک قاعدہ، اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اعلان نے اگر یہ کہتا ہے کہ ہم حکومت گرائیں گے، پچھلے چند دنوں میں ہم نے ایسی باتیں سنی کہ ہم ان کے لوگوں کو توڑ دیں گے، فارورڈ بلاک بنوا دیں گے، ان کو آزاد قرار دلوا دیں گے، ان کو پیسے دے دیں گے یا ان کو اغوا کر لیں گے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اپنی کرنی کر لو. ہمارے ممبران جو ہیں وہ غیرت مند ہیں، وہ عمران خان کے نام پر اسمبلیوں میں آئے ہیں، وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کی قیادت میں وہ متحد ہیں، تم اپنی کر لو. یہی کہا ہے وزیر اعلیٰ نے. رائٹ. سلمان صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا، عمران خان صاحب بھی ابھی آپ کے خیال میں وہ انٹرسٹڈ ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنے میں، مذاکرات کرنے میں؟ دیکھیں میں نے عرض کیا، انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. اگر اصول کی بنیاد پر مذاکرات ہوتے ہیں، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ شفاف الیکشن کیسے ہوں گے، جو الیکشن لوٹے گئے تدارک کیا ہوگا، جو عدلیہ پہ حملہ ہوا ہے، عدلیہ کو مغلوب کیا گیا ہے، اس کی تصحیح کیسے ہوگی، ان معاملات پہ ہمیشہ گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جو عوام سے ہمارا مکالمہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اور جو عمران خان صاحب کے، سلمان صاحب، جو بنیادی ان کے مطالبات ہیں جس میں مینڈیٹ کی واپسی، کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں گے؟ بالکل نہیں. دیکھیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مٹی نہیں ڈالیں گے. ہمیں تسلسل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس ملک میں تو ہمیشہ الیکشن لٹتے ہیں، پہلے بھی لٹے ہیں، اس دفعہ بھی لٹ گیا تو کیا ہوا. ہم کہہ رہے ہیں یہ روایت ختم کرو. یہ کوئی اس ملک کے عوام کا مقدر نہیں ہے کہ ان کے ووٹ کو لوٹا جائے، ان کو بھیڑ بکری سمجھا جائے. ہم مانگ رہے ہیں کہ جو الیکشن کے ساتھ ہوا فروری 2024 میں، اس کو شفاف طریقے سے ظاہر کیا جائے، اس کا تدارک کیا جائے، اور آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل دیا جائے کہ آئندہ الیکشن کیسے شفاف ہوں گے، کیسے یہ ضمانت دی جائے گی کہ ہر بار الیکشن پر یہ حملہ نہیں ہوگا. سلمان صاحب آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی، اس میں یہ بھی گفتگو آئی علی محمد خان صاحب کی طرف سے، جو تجویز دی گئی وہ سوشل میڈیا سے متعلق تھی. بڑے آپ کی پارٹی کے لیڈران ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ اوپنلی بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اس کے رول کو، اس سوشل میڈیا کو محدود کرنے کی ضرورت ہے، اور غدار جو ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ لیڈران سے متعلق. آپ اس بات کے حامی ہیں کہ سوشل میڈیا کو محدود کرنا چاہیے، اور وہ اسپیشلی سوشل میڈیا جس نے الیکشنز کی پوری کیمپین چلائی ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں دیکھیے، محدود کرنا ممکن نہیں ہے. میں اپنے تمام دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں، پریشان نہ ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں.
ہم سب پہ حملے ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں، ہر ایک کو غدار کہا گیا ہے، لیکن اپنی جگہ جو کھڑا رہتا ہے، جو اصول کی بات کرتا رہتا ہے، عوام پہچان لیتے ہیں کہ کون عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، کون نظریے کے لیے لڑ رہا ہے، کون عوام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے حملے جو ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں، عوام پاکستان کی قوم جانتی ہے کون کہاں کھڑا ہے، اس لیے میں اس حوالے سے کوئی زیادہ فکر مند نہیں ہوں۔ رائٹ، اور سلمان صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ اس تحریک کے لیے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جب تک 5 لاکھ سے زائد بندہ اکٹھے نہیں ہوگا تب تک امپیکٹفل آبویسلی وہ نہیں نظر آ سکتا، ماس موبلائزیشن کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی ہے؟ الائنس، جو گرینڈ الائنس کی بات کی جاتی تھی اور جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان کو ایک سیم پیج پہ لے کر آنے کی بات ہوتی تھی۔ مولانا صاحب نے ابھی لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ مولانا صاحب نے تو اس بات کے حوالے سے کہہ دیا ہے برملا کہ وہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہٹانے کے حوالے سے کسی بھی عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سو ان کے گریونسز کو دور کر کے دیگر جماعتوں کو ایک پیج پہ لے کر آنے کے لیے کیا فوکس کیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ جی، ہم نے پہلے بھی یہ کوشش کی ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ تمام سیاسی عمائدین ان کی جنگ لڑیں۔ جو بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ چلنا چاہے گا یا خود یہ جد و جہد کرنا چاہے گا ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ تو اس لیے یہ معاملہ آگے کا ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا، لیکن ہم کوئی توقع نہیں رکھ کے بیٹھے اس وقت کسی سے بھی۔ ہم سمجھتے ہیں پی ٹی آئی بذات خود ایک غالب قوت ہے اس وقت پاکستان میں، سیاسی قوت ہے۔ ہم خود پاکستان کے عوام کی جنگ لڑنے کے قابل ہیں، لیکن ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جو عوام کی جنگ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اور سلمان صاحب، چونکہ عمران خان صاحب سے جو ایکسس ہے وہ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ ہر امپورٹنٹ آپ لوگ کی طرف سے جب کال دی گئی ہے تو اس سے پہلے ایکسس جو ہے وہ معطل کر دیا جاتا ہے، جہاں پر عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا کہ وہ جیل سے لیڈ کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جیل سے اگر وہ لیڈ کریں گے تو ان کے لیے پھر مشکلات مزید بڑھیں گی۔ دیکھیں، پاکستان کے عوام خود لیڈ کریں گے، یہ کوئی ایک نقطہ نہیں ہے جہاں سے کوئی تحریک لیڈ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس وقت اضطراب ہے، پورے پاکستان میں عوام جو ہیں آئین کی، قانون کی، شرافت کی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے وقت پر خود یہ بات کریں گے۔ رائٹ، سلمان صاحب، گزشتہ روز جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں بڑی تنقید اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ اگرچہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس اعتراض کی پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے حمایت کی تھی کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ پہلے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن الٹیمیٹلی دیکھا یہ گیا کہ پی ٹی آئی کے ممبرز کی جانب سے ووٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے فیور میں دیا گیا۔ یہ پارٹی کا ڈیسیشن تھا؟ نہیں، اس حوالے سے اس نوعیت کی مشاورت نہیں ہوئی، یہ ممبران جو تھے ہمارے انہوں نے خود فیصلہ کیا۔ اب ہم اس بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہوا۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ سلمان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حکومتی موقف بھی جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔